बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला तलंगाना का मौजू एक बार फिर सोशल मीडिया ख़बरों का मौजू है, और इस दफ़ा इस मौजू में जो जान डली वो अमार यासिर की मीडिया टीम की तरफ से ये इतलात थी कि ज़िला तलंगाना का फ़ैसला हो चुका है, और इस सिलसिले में अमार यासिर की जो सोशल मीडिया की टीम थी उन्होंने कुछ ख़तूत और कुछ लेटर्स जो सरकारी कम्युनिकेशन टाइप सोशल मीडिया पे शेयर किए, और बताया गया कि पंजाब की गवर्नमेंट ने ज़िला तलंगाना की फिजिबिलिटी के लिए चकवाल के डीसी से रिपोर्ट मांगी है, और उसका जवाब दे दिया गया है, और चंद ही दिनों में हमारे यासिर साहब आके ज़िला तलंगाना की खुशखबरी सुनाएंगे। और ऑफ़ कोर्स ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी और ख़बर है अगर ज़िला तलंगाना बनता है। जैसे कि पहले भी कहा गया और बार बार हम कहते हैं कि हम तलंगाना के लोग और लावा के लोग इससे कता नज़र के कौन ज़िला बनवाता है, कौन सी पार्टी का बंदा इसमें मेहनत करता है और कौन ये लेटर लेके आता है, ज़िला तलंगाना ज़रूरी है। जमात कौन सी बनवाती है, बंदा कौन सा बनवाता है, वो ज़रूरी नहीं है। और एक बात असूल की याद रखिएगा कि ज़िला तलंगाना बनवाना किसी सियासी नुमाइंदे ने ही है, जो इलेक्टेड होगा, जो MN है, MB है, उसी ने ही बनवाना है। आवाम या आम लोग या जैसे तहरीक अहद वफा के नाम से गैर सियासी तहरीक ज़िला तलंगाना की है, इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़िला तलंगाना के लिए कोशिश करते हैं। उनका इख्तियार तो नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक अवामी राय और अवामी ख्वाहिश मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचा रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़िला तलंगाना ज़रूरी है। जो ज़िला तलंगाना बनवाएगा उसके लिए आने वाले 5 साल के लिए, जो आने वाला 5 साल है इलेक्शन में उनके जीतने के चांस होंगे। ये फिर भी मैं नहीं कहता कि वो जीत जाएंगे, इवन ज़िला तलंगाना बनवा के भी ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन आप जीत जाएं। जो भी ज़िला तलंगाना बनाएगा, हाँ ये है कि ये एक तारीख़ होगी और उस शख्स का नाम तलंगाना की तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा कि ये वो शख्स था या ये वो अशख़ास थे जिन्होंने ज़िला तलंगाना का नोटिफिकेशन लाया। बाकी ज़िला तलंगाना की तारीख़ में बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम रोशन क्या कहते हैं, रोशन रहेंगे और याद रखे जाएंगे और सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे, जिनमें एडवोकेट आरिफ अलवी साहब हैं, डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं और बहुत सारे बेशुमार नाम हैं जिन्होंने इस तहरीक में काम किया। तो ये सारे के सारे नाम सुनहरी हरूफ में याद रखे जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जो फाइनल एक क्रेडिट वाला होता है, क्रेडिट कार्ड वाला मसला, तो क्रेडिट तो ऑफ कोर्स एक मुंतखब नुमाइंदे को ही जाना है, क्योंकि वही वज़ीर आला से के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उसका वही सरकारी इदारों के साथ उसी का कांटेक्ट होता है, उसी की बात वहाँ सुनी जाती है। तो जो क्रेडिट का फाइनल वो एक क्या कहते हैं पगड़ी है या पगड़ है, वो तो एक शख्स के सर पे आ जाएगा, तो उसके कोई मानी नहीं है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि तलंगाना, ज़िला तलंगाना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज़िला तलंगाना हमारे आने वाली नस्लों का मसला है। और मैंने पहले भी कहा कि एक बड़े दरख्त के साए थले छोटा दरख्त कभी तरक्की नहीं करता। और तलंगाना की हालत आप देख लें, तलंगाना शहर की हालत देख लें कि ये एक तहसील है और महरूम तहसील है। जो भी वसाइल आते हैं, जो भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है, वो चकवाल अपनी तरफ खींच के ले जाता है। और इसमें मैं बार बार कहूँगा कि चकवाल की जो सियासी क़यादत है और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग रहे हैं वो बहुत तेज़ हैं। वो उनकी माजी में भी वो तेज़ रहे और आज भी लोग जो हैं वो तेज़ हैं। तलंगाना के लोग सादा हैं और क्या कहते हैं, छोटे छोटे लॉलीपॉप पे राज़ी हो जाते हैं, गलियों पे राज़ी हो जाते हैं और खंभों पे राज़ी हो जाते हैं। और देखें जी कितनी गलियां बनवा दी, और देखें जी कितने खंभे लगवा दिए। नहीं मेरे भाई, तलंगाना को तो कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं मिला अभी तक। ना हमें यूनिवर्सिटी मिली है, ना हमें हॉस्पिटल मिला है, ना हमें डबल रोड मिला है। ठीक है, अभी बल्कि सरमिया वाली रोड थोड़ा खुला हो रहा है, उसकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन डबल नहीं हुआ। इसी तरह से हमें CPEC से अभी तक रब्ता नहीं हुआ। बहरहाल अभी सुनने में आ रहा है कि कोई जो अकवाल और टमन रोड है, तराप रोड, इसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और यहाँ से CPEC के साथ मिलाया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ
کہ بعض لوگ اس کو بڑی اہم چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں سی پیک کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا. سی پیک کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا آف کورس، لیکن اس کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ تلہ گنگ کو ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ تلہ گنگ جو ہے وہ ٹمن سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور پھر وہاں سے آگے 10 سے 12 کلومیٹر، آگے 6-7 کلومیٹر آپ کا ملتان خرد ہے، اور پھر ملتان خرد سے 10-12 کلومیٹر آگے جا کے تراپ انٹرچینج آتی ہے. تو یہ ٹوٹل اگر آپ فاصلہ دیکھیں تو یہ 50 کلومیٹر سے بھی اوپر ہے. تو اتنے زیادہ فاصلے سے تلہ گنگ کے ساتھ کنیکشن کا کوئی خاص میننگ نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ اگر ہمیں یہاں سے پنڈی گھیب سے الگ سے ایک راستہ دیا جاتا اور یہاں سے ہمیں انٹرچینج ملتی تو وہ زیادہ اچھی تھی. بہرحال وہ ایک ہمیں اگر راستہ ملتا ہے تو آف کورس مقامی آبادیوں کو اور مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، وہاں پراپرٹی کا جو کاروبار لوگ کرتے ہیں ان کا بھی کافی فائدہ ہوگا، باقی بھی جو ملک کا. لیکن ایسا ڈائریکٹ تلہ گنگ شہر کو ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر تلہ گنگ ضلع بنتا ہے تو تراپ اور اس ایریا کا مکھرڈ اور وہاں کے جو اگر کوئی علاقے ضلع تلہ گنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے تلہ گنگ شہر تک جو پہنچ ہوگی، جو ریچ ہوگی، وہ آسان ہو جائے گی. تو دوسرے لفظوں میں جو آپ کہہ لیں کہ ایک اس لحاظ سے یہ روڈ اہمیت کا حامل ہے کہ ضلع تلہ گنگ بنے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ چکوال کے ساتھ رہ کے تلہ گنگ کو کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ملا. ایک سوئی گیس کا منصوبہ ملا تھا، اور جب بھی ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ کی بات کرتے تھے تو چکوال کے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے دیکھو جی تم تو سیدھا گیس کا منصوبہ کہن گیا، تو سیدھا گیس کا منصوبہ. اور بھائی گیس ایک دفعہ آ گئی ہے، کوئی پتہ نہیں فیض امن میں ایک اچھے وقت میں وہ منصوبہ لے لیا تھا، اور ساتھ ہی اس وقت جو چکوال کے ناظم عباس صاحب تھے انہوں نے اپنے ایک ضد میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل میں وہ دونوں طرف سے تلہ گنگ کو گیس مل گئی تھی. بس اب گیس مل گئی تو گیس یہ تو نہیں کہ اب ایک ہی منصوبہ، اب تلہ گنگ کے لیے کم از کم جو تلہ گنگ کا ڈگری کالج ہے اسی کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے، یا کسی یونیورسٹی کا سب کیمپس بنا دیا جائے، اور اس کے علاوہ تلہ گنگ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل دیا جائے. تلہ گنگ کو صنعتی زون جو بار بار بات ہوتی ہے، اور یہ تمام سیاسی جب الیکشن لڑتے ہیں جب دوسروں سے سنتے ہیں فلاں ضلع کی بات کر رہا ہے یا فلاں صنعتی زون کی، تو یہ سارے نعرے لگاتے ہیں. تو ان سب نے نعرے لگائے تھے. اب مرکز میں سالک چودھری جیسا بندہ ہے، یہاں سے ایم این ہے، اور وہ منسلک بھی سی پیک سے ہے، سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین ہے. اب اس کو تو تلہ گنگ میں ایک صنعتی زون آسانی سے بنوا سکتا ہے اور لا کے دے سکتا ہے. اسی طرح سے دوسری طرف آپ کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا مولانا اسد، یہ جو ہے یہ اس کا ہائی ویز جو ہے اور یا مواصلات کا وزیر ہے، اور ان کا یہ راستہ ہے. انہوں نے تو اپنے لیے موٹر وے بنوا لی تھی سیدھی آپ یہ پنڈی اسلام آباد سے نکلتے ہیں اور سیدھے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارا جو راستہ تھا اس کو انہوں نے بائی پاس کیا ہے، اور اس کو بائی پاس کرانے میں مولانا فضل الرحمان اور ساتھ ہی جو اٹک کی قیادت تھی ان کا بہت بڑا رول تھا. ویسے یہ سی پیک کا جو روٹ تھا یہ تلہ گنگ سے گزرنا تھا، لیکن ان لوگوں نے اور ہمارے لوگوں کی جو کمزور سیاسی قیادت ہے، بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی تلہ گنگ کا بندہ سمجھتا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت مضبوط ہے، تلہ گنگ کی سیاسی قیادت مضبوط نہیں ہے. اور میں یہاں آج ایک اور بات کر دوں کہ تلہ گنگ کے جتنے بھی سیاسی ہیں وہ سارے کے سارے مرہون منت ہیں اپنے لیڈروں کے. یہ سیاسی طور پہ مجبور ہیں، یہ اپنے لیڈروں سے کبھی کیا کہتے ہیں نا کہ ایک پریشر کے ساتھ، ایک گروپ، ایک دباؤ کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر آج ہم نے کوئی تلخ لہجے میں بات کر دی یا سختی سے بات کر دی تو انہوں نے ہمیں ٹکٹ ہی نہیں دینا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے عمار یاسر صاحب ہیں، ان کو تو ساری سیاست پرویز الہی کی مرہون منت ہے. وہ جہاں تک جیسے پہنچے ہیں آج، وہ اگر پرویز الہی سے سختی سے بات کرتے ہیں کہ جی مجھے ضلع تلہ گنگ چاہیے، تو پرویز الہی پوچھے گا بھائی عمار یاسر تمہارا ہے کیا، تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ مین کہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ عمار یاسر کے لیے اس طرح سے بات کرنا ممکن نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ تلہ گنگ کا کوئی سیاسی جو لیڈر ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یا تو وہ سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ پہ بیچارہ بن کے آتا ہے، مین کہ وہ اسی سیاسی لیڈر کا مرہون منت ہوتا ہے، اس کا وہ اس پہ احسان ہوتا ہے کہ جی میں نے تمہیں ٹکٹ دیا. یا پھر عمار یاسر جیسے ہیں جن کو اٹھائے ہی سیاسیوں نے ہیں، تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. آپ تلہ گنگ کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ سیاسی نمائندے چاہیے
جو کسی سیاسی پارٹی کے یا سیاسی لیڈر کے زیر اثر نہ ہوں، جن کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ اگر آج میں نے سیاسی لیڈر سے سختی سے بات کر لی تو یہ کل مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے یا مجھے پارٹی سے نکال دیں گے. تو ایسے انڈیپینڈنٹ آپ جب تک کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے، ایسے نمائندے نہیں بنائیں گے، ایسے جب تک آپ کے لیڈر نہیں ہوں گے، تلنگانہ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے. تو بہرحال میں ضلع تلنگانہ کی بات کر رہا تھا. تو کوشش ابھی بھی جاری ہے، لیکن بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ضلع تلنگانہ کے جو یہ ایشو ہے یہ سیاست کی نظر آ رہا ہے. اس میں نون لیگ بھی نہیں چاہتی کہ یہ کریڈٹ کاف لیگ کو جائے، پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی کہ یہ کریڈٹ کاف لیگ کو جائے. یہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یہ کریڈٹ عمار یاسر کو چلا جائے. میں ایز اے کیا کہتے ہیں کنٹیسٹنٹ آف کاف لیگ، جس نے کاف لیگ کے مقابلے میں الیکشن لڑا، پرویز الہی کے مقابلے میں لڑا سالے کے، میں یہ کہتا ہوں کہ عمار یاسر کو یہ کام کرنا چاہیے. عمار یاسر کو اگر یہ کریڈٹ ملتا ہے تو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کا فائدہ ہے، یہ لوگوں کا فائدہ ہے. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کریڈٹ کس کو، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ عمار یاسر بنوا دے یا کوئی اور، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. الیکشن کی ایک اپنی ایک سیاست سائنس ہے، وہ بعد میں چلتی رہے گی. ہمیں اس وقت تلنگانہ کی ترقی سوچنی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی ترقی سوچنی ہے. تلنگانہ اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ ضلع نہیں بنے گا. اور یہ ضلع بنوانے میں جو بھی شخص کردار ادا کرے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. پہلے بھی ہم نے بات کی، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے. سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو تلنگانہ کو ضلع بنائے گا وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے. اور جو اس وقت تلنگانہ کو ضلع بنانے میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان پہ بھی ہماری گہری نظر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ سامنے تو ضلع تلنگانہ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن دلوں میں ان کے جو نفاق ہے، وہ منافقت کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے اور جلد سے جلوسوں میں، ریلیوں میں تو آ کے تو وہ ضلع تلنگانہ کی بڑی حمایت کر رہے ہیں، لیکن دلوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ او یار یہ عمار یاسر کہیں کریڈٹ نہ لے جائے، عمار یاسر کریڈٹ لے گیا تو ہماری سیاست کا کیا بنے گا. یہ جن کے دلوں میں یہ نفاق ہے ان کا بھی ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. تو اس لیے ہمیں سب کی جو مخلص ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو منافقت کر رہے ہیں اور جن کو چہروں پہ طنزیہ مسکراہٹیں ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو بنی گالہ میں بیٹھا وہ شخص ضلع تلنگانہ کی مخالفت یہاں کے مقامی لیڈروں کی وجہ سے یا چکوال کے لیڈروں کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ضلع تلنگانہ کی جو بھی مخالفت کرے گا انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اسے اس کا جواب ضرور ملے گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم.